बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउ उल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। अरफात टूर्स के 25 साल मुकम्मल होने पर हज 2025 की बुकिंग करने वाले आज़मीन हज के लिए कैशबैक ऑफर। अरफात टूर्स एक भरोसेमंद नाम। हज 2025 की बुकिंग का आगाज हो चुका है। 21 डेज शिफ्टिंग पैकेज अंजुम होटल में सिर्फ 7,25,000। 21 डेज क्लॉक टावर शिफ्टिंग पैकेज सिर्फ 7,75,000 रुपए में। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए फॉर बिजनेसमैन, NRI, UK, US एंड गल्फ वालों के लिए। मीना, अरफात, मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारती। जिंदगी के सबसे अजीम सफर के लिए आज ही अपनी बुकिंग करवाएं और खुद को खुश नसीब बनाएं। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। मगरबी किनारे में फायरिंग, 3 यहूदी आबादकार हलाक, 10 जख्मी। हमास ने की तारीफ, कहा तमाम फलस्तीनी मुजाहमत करें। गाजा में इसराइली हमले, 24 घंटों में 48 फलस्तीनी जान बहक। हमास ने भी रॉकेट फायर किए। चैन से सोना है तो फलस्तीन को छोड़ दो, यमन की अंसारुल्लाह तहरीक ने इसराइल को दिया मशवरा। सीरियन वजीर खारिजा ने किया कतर का दौरा, इलाके के मुल्कों का ताउन हासिल करने के लिए अहमद अशरा की कोशिशें। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो कुछ देर में इस्तीफा दे सकते हैं। लिबरल पार्टी अक्टूबर के इलेक्शंस में लीडर के बगैर हिस्सा लेगी। इंडिया ने अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हमलों पर की तनकीद, कहा अंदरूनी नाकामियों के लिए पड़ोसियों को जिम्मेदार ठहराना पुरानी आदत है। छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट्स ने सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी धमाके से उड़ा दी, 9 हलाक, 2 साल का सबसे बड़ा हमला। इंडिया में HMP वायरस के 3 केस पाए गए, कई रियासतों में चौकसी। हुकूमत ने कहा अवाम परेशान ना हो। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। मगरबी किनारे में शूटिंग के एक वाक़े में कम से कम 3 इसराइली हलाक हो गए। इमरजेंसी सर्विस ने बताया कि कलकिलिया के करीब अल फंदूर गांव में पेश आने वाले इस वाक़े में 10 यहूदी आबादकार जख्मी भी हुए। इसराइली फौज ने एक बयान में कहा कि सिपाही हमला आवरों की तलाश कर रहे हैं और इलाके को घेर लिया गया है। इसराइली फौज ने बताया कि बंदूक बरदारों ने एक बस और दूसरी गाड़ियों पर फायरिंग की। ये हमला केदूम नाम की यहूदी बस्ती में किया गया। हमास ने इस हमले की तारीफ की और हमलावरों को शाबाशी दी है। एक बयान में हमास ने कहा कि पीर की सुबह किया गया यह हमला गाजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी और सहयूनी जराइम का जवाब है। बयान में कहा गया कि यह ऑपरेशन सहयूनी दुश्मन को साफ पैगाम है कि मगरबी किनारे, गजा और दूसरे कब्जा किए हुए फ़लस्तीनी इलाकों के लोग मुजाहमत जारी रखेंगे। हमास ने तमाम फ़लस्तीनी इलाकों में मुजाहमत तेज़ करने पर जोर दिया और कहा कि इस तरह की कार्रवाइयों के ज़रिए सहयूनियों को हराया जा सकता है। इसराइली मीडिया में इसे एक सख्त हमला करार दिया गया और कहा गया कि 2 लोगों ने यह कार्रवाई की जिनकी तलाश है। इतवार की शाम एक 17 साल फ़लस्तीनी लड़का मगरबी किनारे के नाबलस में इसराइली फ़ौज के एक हमले में हलाक हुआ। इस हमले में 2 फ़लस्तीनी ज़ख्मी भी हुए। इसराइल के वज़ीर दिफा इसराइल काटज़ ने फ़ौज को हुक्म दिया है कि वो हमला आवरों को ढूंढ निकालें और उन्होंने कहा कि जो भी हमास के रास्ते पर चलेगा उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इसराइली हमला आवरों और उनके मददगारों को ढूंढ निकाला जाएगा और किसी को नहीं बख्शा जाएगा। गाजा से इसराइल के सिद्रुत में रॉकेट फायर किए गए। इसराइली मीडिया में हमलों की तस्दीक की गई। इसराइली फौज ने कहा कि नॉर्थ गाजा से इसराइल में कम से कम 3 मिसाइल फायर किए गए। नुकसानात के बारे में खामोशी इख्तियार की गई। इसराइली फौज ने गाजा में आबादी वाले इलाकों पर हमले जारी रखे। पिछले 24 घंटों में 48 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए। गाजा की वजारत सेहत ने बताया कि अब तक जाँ बहक फ़लस्तीनियों की तादाद 45,854 हो गई है। इसी मुद्दत के दौरान 1,09,131 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 3 कत्लेआम किए गए। इन हमलों में 48 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए और 75 ज़ख्मी हुए। गाजा जंग के 458 दिन पूरे हो गए हैं।
جنگ بندی بات چیت کے باوجود اسرائیل غازہ میں حملے کر رہا ہے. صرف جمعرات اور ہفتے کے درمیان کم سے کم 194 فلسطینی جاں بحق ہوئے. غازہ میں سیز فائر کی بات چیت کی خبریں آ رہی ہیں. حماس اور اسرائیل کے درمیان بعض معاملات پر اختلافات برقرار ہیں. اسرائیلی میڈیا میں بات چیت میں پیش رفت کی تصدیق کی گئی. یہ بھی کہا گیا کہ ایک سمجھوتے کے مطابق پہلے مرحلے میں 34 ہوسٹیجز کو رہا کیا جائے گا. ان میں عورتیں، بچے اور بوڑھے شامل ہوں گے. جنگ بندی بات چیت کے بیچ حماس نے کہا ہے کہ اسے اس بات کا جائزہ لینے کے لیے ایک ہفتے کے امن کی ضرورت ہے کہ کون سے ہوسٹیجز زندہ ہیں. امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے امید ظاہر کی ہے کہ جلد ہی ہوسٹیجز کی رہائی اور جنگ بندی کے لیے سمجھوتا ہوگا. بلنکن نے جو ساؤتھ کوریا میں ہے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن اگلے 2 ہفتوں میں سیز فائر اور ہوسٹیجز کی رہائی چاہتا ہے. امریکہ کے پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ وہ اپنے عہدہ سنبھالنے سے پہلے امن چاہتے ہیں. WHO چیف ٹیڈروس اڈینوم نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کمال ادوان ہاسپٹل کے ڈائریکٹر کو رہا کرے. حال ہی میں ایک آپریشن کے بعد ڈاکٹر حسام ابو صفیہ کو گرفتار کیا گیا تھا. انہیں نامعلوم مقام پر لے جایا گیا اور پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے. اسرائیل نے اس دوران ہاسپٹلز پر حملوں کا سلسلہ جاری رکھا. اسرائیل کے حملوں کی وجہ سے غازہ کا ہیلتھ انفراسٹرکچر تہس نہس ہو گیا ہے. یمن کے انصار اللہ تحریک کے ایک رکن نے کہا کہ یمن غازہ کے فلسطینیوں کی مدد کرتا رہے گا. تنظیم الاسد نے یہودی آباد کاروں کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ یمن کبھی غازہ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. انہوں نے کہا کہ یمن اس وقت تک حملے کرتا رہے گا جب تک اسرائیل اپنی جارحیت سے باز نہیں آ جاتا. حوثی لیڈر نے کہا کہ اگر تم رات میں چین سے سونا چاہتے ہو تو فلسطینیوں کو چھوڑ دو. یمن کے انصار اللہ تحریک کے لوگ غازہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے سمندروں میں اسرائیلی جہازوں پر حملے کر رہے تھے. اس کے بعد انہوں نے اب اسرائیل کے اندر حملے شروع کیے ہیں. اسرائیل، امریکہ اور برطانیہ نے یمن میں حملے بھی کیے ہیں. اب فلسطینیوں کی تائید میں ان کے حملے اب بھی جاری ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ جب تک غازہ کی ناکہ بندی ختم نہیں ہو جاتی اور غازہ میں جارحیت ختم نہیں ہو جاتی حوثی اپنے حملے جاری رکھیں گے. برازیل میں چھٹیاں منانے والا ایک سابق اسرائیلی فوجی اچانک برازیل سے فرار ہو گیا کیونکہ اس کے خلاف ایک الزام لگاتے ہوئے کہا گیا کہ وہ غازہ میں جنگی جرائم کے لیے ذمہ دار ہے. ایک تنظیم ہند رجب فاؤنڈیشن نے عدالت میں یہ کیس دائر کیا تھا. برازیل کے ایک جج نے پولیس کو حکم دیا تھا کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کرے، لیکن وہ اس سے پہلے کہ تحقیقات شروع ہوتی فرار ہو گیا. عالمی عدالتوں نے اسرائیلی فوج، اسرائیلی سپاہیوں اور بعض دوسروں کے خلاف وارنٹ جاری کیے ہیں. خود اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو بھی ان ملکوں میں جانے سے ڈر رہے ہیں جہاں ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے کیونکہ عالمی عدالت نے ان کے خلاف وارنٹ جاری کیا ہے. تو کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹراڈو اب سے کچھ دیر بعد استعفیٰ دے سکتے ہیں. کینیڈا سے ملنے والے اشاروں میں یہ بات سامنے آئی ہے. وہ حکمراں لبرل پارٹی کے لیڈر کی حیثیت سے استعفیٰ دیں گے. کینیڈا میں اس سال کے آخر میں الیکشنز ہونے والے ہیں اور ایسے اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ ان الیکشنز میں ان کی پارٹی کو شکست ہو سکتی ہے. چہارشنبے کو پارٹی کی ایک اہم میٹنگ ہونے والی ہے لیکن ان کے استعفے پر سسپینس برقرار ہے. بعض سورسز نے بتایا کہ ابھی قطعی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے. ٹراڈو 11 سال سے لبرل پارٹی کے لیڈر اور 9 سال سے وزیر اعظم ہیں. انہیں کئی بحرانوں کا سامنا ہے. ان کے امکانی استعفے کو ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے. جسٹن ٹراڈو لیفٹ ونگ اور ڈونلڈ ٹرمپ رائٹ ونگ سے تعلق رکھتے ہیں. یہ بات بھی صاف نہیں ہے کہ کیا ٹراڈو پارٹی لیڈر کی حیثیت سے استعفیٰ دیں گے یا وزیر اعظم کی حیثیت سے بھی ہٹ جائیں گے. ٹراڈو کے دور میں انڈیا کینیڈا تعلقات بھی متاثر ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کینیڈا میں بہت سارے خالستانی ایلیمنٹ جمع ہیں اور وہاں پر ایک خالستانی لیڈر کا قتل ہوا ہے جس کے لیے کینیڈا کی حکومت نے انڈیا پر انگلی اٹھائی ہے. اگر ان کے استعفے کی خبر صحیح ہے تو ان کی پارٹی اکتوبر کے آخر میں ہونے والے الیکشنز میں کسی مضبوط لیڈر کے بغیر حصہ لے گی. سیریا کے نئے وزیر خارجہ نے قطر کا دورہ کرتے ہوئے وہاں کے فارن منسٹر سے ملاقات کی. سیریا کے نئے لیڈر نے علاقے کی حکومتوں کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے ایک مہم شروع کی ہے. اس کے لیے ان ملکوں کے ساتھ رابطہ کیا جا رہا ہے. سیریا کے نئے وزیر خارجہ اسد الشیبانی نے ایکس پر کہا کہ وہ جارڈن اور UAE روانہ ہو رہے ہیں تاکہ ان ملکوں کے ساتھ بھی اسٹریٹجک تعلقات کو مضبوط بنا سکیں. شیبانی نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے بھی ملاقات کی ہے. ان کا تعلق حیات تحریر الشام سے ہے. سیریا کے موجودہ
لیڈر احمد اشرا نے کہا ہے کہ وہ جلد ہی نیشنل ڈائلاگ شروع کریں گے جس میں تمام فریقوں سے بات چیت کی جائے گی اور الیکشنز اور نئے دستور کے لیے ایک روڈ میپ دیا جائے گا۔ یہ بات صاف نہیں ہے کہ کیا امریکہ سیریا کے خلاف پابندیاں ہٹائے گا۔ ایسی خبر ہے کہ جارڈن کے وزیر خارجہ نے ترکی کے عہدیداروں کے ساتھ سیریا کی دوبارہ تعمیر کے بارے میں بات چیت کی۔ سیریا میں ترکی بہت ایکٹیو ہے۔ یوکرین کے کرسک علاقے میں یوکرین کی فوج نے ایک نیا آپریشن شروع کیا ہے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ زبردست حملے میں رشین کو نقصان پہنچا ہے۔ اس علاقے میں لڑائی تیز ہو گئی ہے۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے کہا کہ کرسک میں کامیابی سے ان کی فوج کے حوصلے بلند ہوں گے۔ انڈیا نے افغانستان میں پاکستان کے حملوں کی مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ نے دہلی میں افغان سویلینز پر حملوں کے بارے میں سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے میڈیا میں ایسی رپورٹس دیکھی ہیں کہ پاکستان نے حملے کیے ہیں۔ ہم بے قصور سویلینز پر حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کا پرانا طریقہ ہے کہ وہ اپنی اندرونی ناکامیوں کے لیے پڑوسیوں کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے بارے میں سرحدی تنازع بھی پایا جاتا ہے۔ پاکستان کے ان حملوں میں 46 لوگ ہلاک ہوئے تھے، ان میں کئی عورتیں اور بچے شامل ہیں۔ چھتیس گڑھ میں نکسلائٹ نے سیکیورٹی فورسز کی ایک گاڑی دھماکے سے اڑا دی۔ اس حملے میں 9 لوگ ہلاک ہوئے۔ یہ لوگ بستر کے علاقے میں ایک آپریشن کے بعد واپس لوٹ رہے تھے۔ یہ واقعہ دوپہر تقریباً 2:15 بجے پیش آیا۔ اس سے پہلے سیکیورٹی فورسز نے چھتیس گڑھ کے علاقے ابو جماعت میں ایک آپریشن کرتے ہوئے 5 نکسلائٹس کو ہلاک کیا، جن میں 2 عورتیں شامل ہیں۔ جھڑپ کے مقام سے AK-47 اور دوسری رائفلز برآمد کی گئیں۔ مرنے والوں میں 8 سپاہیوں کا تعلق ڈسٹرکٹ ریزرو گارڈ سے ہے۔ یہ ایک خصوصی پولیس یونٹ ہے جسے ریاست میں نکسلائٹ سے نمٹنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دھماکے کے مقام پر ایک بڑا گڑھا پڑ گیا۔ مرنے والوں میں 8 جوان اور ایک سویلین ڈرائیور شامل ہے۔ یہ پچھلے 2 سال میں سیکیورٹی فورسز پر نکسلائٹس کا سب سے بڑا حملہ ہے۔ 26 اپریل 2023 کو نکسلائٹس کے ایک حملے میں 10 پولیس والے ہلاک ہوئے تھے۔ چھتیس گڑھ کے چیف منسٹر وشنو دیو سائی نے اس دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے اسے نفرت کے قابل واقعہ اور ایک سانحہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے۔ میں ان بہادر جوانوں کے لیے دعا کرتا ہوں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ میں ان کے خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے سپاہیوں کی قربانیاں بیکار نہیں جائیں گی۔ حکومت نکسلزم کو پوری طرح سے مٹانے کی پابند ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت نے مارچ 2026 تک ملک سے ماؤزم کو ختم کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب انڈیا میں پہلی بلٹ ٹرین چلے گی۔ مودی نے پورے ملک میں تیز رفتار ٹرینوں کی بڑھتی ہوئی مانگ کا حوالہ دیا اور کہا کہ ان کی حکومت میں اس شعبے میں تاریخی تبدیلی آئی ہے۔ انہوں نے کئی ریل پروجیکٹس کا افتتاح کیا جن میں جموں ڈویژن میں ریل پروجیکٹ بھی شامل ہے۔ مودی نے ویڈیو خطاب میں کہا کہ ان کی کوششوں سے انڈیا کی امیج بدلی ہے اور لوگوں کے حوصلے بلند ہوئے ہیں۔ تلنگانہ، اڑیسہ، جموں کشمیر کے چیف منسٹرز اور دوسری اہم شخصیتوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا۔ مودی نے چرلاپلی ریلوے ٹرمینل کا افتتاح کیا۔ انڈیا میں HMP وائرس کے 3 کیسز پائے گئے ہیں۔ کرناٹک کی حکومت نے اس دوران عوام سے کہا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے جہاں پر 2 کیسز پائے گئے ہیں۔ عہدیداروں نے کہا کہ یہ معمول کا وائرس ہے۔ یہ کیسز کرناٹک کے علاوہ گجرات میں پائے گئے ہیں۔ کرناٹک میں 2 اور گجرات میں 1 کیس پایا گیا۔ HMP وائرس کے چائنا میں کئی کیسز کنفرم ہوئے ہیں۔ اس وائرس سے خاص طور پر بچے متاثر ہو رہے ہیں۔ مہاراشٹر کے چیف منسٹر دیویندر فڈنویس نے عوام سے کہا ہے کہ وہ پریشان نہ ہوں۔ دیویندر نے کہا کہ ان کی حکومت صورتحال کے بارے میں جلد ہی ایڈوائزری جاری کرے گی۔ اس دوران ڈاکٹرز کے حوالے سے ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ کووڈ ویکسین سے HMP وائرس سے بچا جا سکتا ہے۔ انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن نے بھی ایک ایڈوائزری جاری کی ہے۔ ICMR نے کہا ہے کہ یہ وائرس کئی ملکوں میں دیکھا جا رہا ہے لیکن فکر اور پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ عہدیداروں نے لیکن احتیاط کا مشورہ دیا۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ سانس کے انفیکشنز میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ جن سوراج پارٹی کے بانی پرشانت کشور کو جیل بھیج دیا گیا ہے۔ انہوں نے بہار پبلک سروس کمیشن امتحانات کے کیس میں اپنی گرفتاری کے بعد ضمانت کی شرطیں قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ عدالت نے یہ شرط رکھی تھی کہ پرشانت کشور کسی بھی احتجاج میں حصہ نہیں لیں گے۔ پرشانت کشور نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ مجھے صبح 5 بجے سے دن کے 11 بجے تک پولیس کی گاڑی میں بٹھا کر رکھا گیا اور الگ الگ مقامات پر لے جایا گیا۔ کسی نے مجھے نہیں بتایا کہ مجھے کہاں لے جایا جا رہا ہے، حالانکہ کئی بار میں نے سوال کیا۔ انہوں نے اپنا میڈیکل چیک اپ کرانے سے بھی انکار کر دیا۔ گرفتاری سے پہلے پرشانت کشور ہائی کورٹ میں ایک درخواست داخل کرنے والے تھے اور پبلک سروس کمیشن امتحان میں دھاندلیوں کا مسئلہ اٹھانے والے تھے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے۔
एक बार फिर देखते हैं। अरफात टूर्स के 25 साल मुकम्मल होने पर हज 2025 की बुकिंग करने वाले आज़मीन हज के लिए कैशबैक ऑफर। अरफात टूर्स एक भरोसेमंद नाम। हज 2025 की बुकिंग का आगाज हो चुका है। 21 डेज शिफ्टिंग पैकेज अंजुम होटल में सिर्फ 7,25,000। 21 डेज क्लॉक टावर शिफ्टिंग पैकेज सिर्फ 7,75,000 रुपए में। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए फॉर बिजनेसमैन, NRI, UK, US एंड गल्फ वालों के लिए मीना अरफात मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की जियारती। जिंदगी के सबसे अजीम सफर के लिए आज ही अपनी बुकिंग करवाएं और खुद को खुश नसीब बनाएं। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। मगरबी किनारे में फायरिंग, 3 यहूदी आबादकार हलाक, 10 जख्मी। हमास ने की तारीफ, कहा तमाम फलस्तीनी मुजाहमत करें। गाजा में इसराइली हमले, 24 घंटों में 48 फलस्तीनी जान बहक। हमास ने भी रॉकेट फायर किए। चैन से सोना है तो फलस्तीन को छोड़ दो, यमन की अंसारुल्लाह तहरीक ने इसराइल को दिया मशवरा। सीरियन वजीर खारिजा ने किया कतर का दौरा, इलाके के मुल्कों का ताउन हासिल करने के लिए अहमद अशरा की कोशिशें। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो कुछ देर में इस्तीफा दे सकते हैं। लिबरल पार्टी अक्टूबर के इलेक्शंस में लीडर के बगैर हिस्सा लेगी। इंडिया ने अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हमलों पर की तनकीद, कहा अंदरूनी नाकामियों के लिए पड़ोसियों को जिम्मेदार ठहराना पुरानी आदत है। छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट्स ने सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी धमाके से उड़ा दी, 9 हलाक, 2 साल का सबसे बड़ा हमला। इंडिया में HMP वायरस के 3 केस पाए गए, कई रियासतों में चौकसी। हुकूमत ने कहा अवाम परेशान ना हो। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।